नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका पाकिस्तान की रेंज में आ चुके हैं। ये दावा फिर से ज़ोर पकड़ने लग गया है। क्या वाकई में पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि पाकिस्तान इसराइल को, अमेरिका को निशाना बना सकता है, या फिर ये महज अफवाहें हैं? ये सिर्फ ताल्लुकात को ख़राब करने की एक कोशिश है, इसराइल के साथ नहीं, अमेरिका के साथ। नाज़रीन, इंडियन ओशन में 5000 किलोमीटर तक एक नोटम जारी किया गया है। भारत एक मिज़ल टेस्ट करने वाला है। वो कौन सा मिज़ल है, फ्लॉप होगा, कामयाब होगा, वक्त से पहले नहीं बता सकते, लेकिन उस मिज़ल के हवाले से आपको बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं, ईरान की जानिब से, उनके एक रुकने पार्लियामेंट की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कहा गया है, क्या कहा गया, कि यूरोप हमारे मिज़ाइलों की रेंज में आ चुका है। और सिर्फ यूरोप नहीं, बल्कि वाशिंगटन और न्यूयॉर्क भी हमारे मिज़ल्स पहुँच सकते हैं। ये बात क्यों की गई है? धमकाने की कोशिश की जा रही है, दबाव में डालने की कोशिश की जा रही है। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 यूरोपीय ममालिक वो ईरान पर दोबारा से यूएन में सैंक्शंस आयद करने की बात कर रहे थे और तैयार हो चुके थे कि ईरान की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई कि यूरोप हमारी रेंज में है। नाज़रीन, इस हवाले से भी बात करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि भारतीय मीडिया होश खो बैठा है। उन्हें शायद इल्म नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। प्यूटन की और ट्रंप की मुलाकात हुई। प्यूटन को नकली करार दे दिया गया उनकी जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से। उन्होंने कहा ये प्लास्टिक का एक गुड्डा था, ये एक जाली प्यूटन था जिसको सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए भेजा गया। अब उसके पीछे क्या हकीकत है, क्या वो गुड्डा था, एक डॉल थी, वो था कौन? इस हवाले से भी आपको हम आगाह करेंगे। और सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए एक बड़ी घटिया मनसूबाबंदी की गई थी। हेरॉफ 2 एक मिशन था भारत का, जिसमें बलूचिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का उन्होंने ख्वाब देखा था। बलूचिस्तान को एक मरतबा फिर से लहू लहू करने का ख्वाब देखा था। वो प्लान भी फ्लॉप हो गया। एंड इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी फोर्सेस की। उस प्लान के अंदर वो क्या सोच रहे थे और किस तरीके से बलूचिस्तान को टारगेट करना था, इन तमाम तर हक़ाइक़ पर से भी पर्दा उठाएंगे। आप सब पर सलामती हो। मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के उस मिज़ल टेक्नोलॉजी की जिसके मुतल्लिक़ अफवाहें, जिसके मुतल्लिक़ दावे एक मरतबा फिर से ज़ोर पकड़ चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसी मिज़ल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो कि इसराइल तक, अमेरिका तक पहुंच सकती है, दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक पहुंच सकती है। ये किसने दावा किया है? विपिन नारंग ने। ये एक भारतीय पर्सनालिटी है, कौमी सलामती के ऊपर इनकी बड़ी एक ग्रिप है, कमांड है बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल रिलेशंस पर। और इनकी जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है कि पाकिस्तान इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ल्स पर काम कर रहा है। नाज़रीन, तैयार कर रहा है, ये कहा गया। और फिर 2024 का हवाला भी दिया जाता है कि दिसंबर 2024 में ये पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी कुछ कंपनीज़ पर सैंक्शंस आयद की गई थी। और अमेरिकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर की जानिब से भी स्टेटमेंट जारी की गई थी कि पाकिस्तान ऐसी मिज़ल टेक्नोलॉजी पर काम क्यों कर रहे हैं जो उसको अपने बर्र-ए-आज़म से दूसरे बर्र-ए-आज़मों तक जो है वो मार करने की सलाहियत दे देती है, दीगर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत देती है। और फिर पाकिस्तान ऐसी बड़ी रॉकेट मोटर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? नाज़रीन, अब ICBM पाकिस्तान वाकई में बना रहा है या फिर नहीं? पाकिस्तान के पास जो मिज़ाइल जिसकी सबसे ज़्यादा रेंज है, दैट्स शाहीन 3, जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। और नाज़रीन, ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है, कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। नाज़रीन, रॉकेट मोटर जो है, रॉकेट मोटर, ये एक मिज़ल का दिल तस्वुर की जाती है। और जो शाहीन 3 के अंदर लगी हुई है, दैट्स ऑफ 1.4 डायमीटर। रॉकेट मोटर जितनी बड़ी होगी उतनी आपके मिज़ल की रेंज ज़्यादा होगी। शाहीन 3 के अंदर 1.4 डायमीटर की रॉकेट मोटर नस्ब है। नाज़रीन, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल के लिए कितनी रॉकेट मोटर की डायमीटर होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कम से कम 2 से 2.3 डायमीटर की होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए।
پاکستان کے پاس ایسی راکٹ موٹرز موجود ہی نہیں ہیں. لہٰذا وہ دعوے جو کیے جا رہے ہیں, وہ مضحکہ خیز باتیں جو کی جا رہی ہیں پاکستان کے متعلق کہ پاکستان شاید امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا پھر امریکہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے شاید پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ مستقبل میں امریکہ سے پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے. دیٹس دا ریزن دے آر کریٹنگ اینڈ ورکنگ آن دس ٹیکنالوجی ICBM. تو ناظرین, ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے پاس ایسی کوئی راکٹ موٹرز موجود ہی نہیں ہے. ہاں, بھارت ایسی ٹیکنالوجی پر ضرور کام کر رہا ہے. بھارت پر پابندی عائد ہونی چاہیے, بھارت پر سینکشنز لگنی چاہیے. بھارت سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے. ناظرین, بھارت ٹیسٹ بھی کر چکا ہے, اور 2 سے 2.3 نہیں بلکہ 2.8 میٹر ڈائی میٹر کی راکٹ موٹر, 2.8 میٹر ڈائی میٹر کی راکٹ موٹر سے وہ ٹیسٹ کر چکا ہے, جس کی رینج 12 سے 16,000 کلومیٹر ہوئی. یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, آن ریکڈ بات بتا رہی ہے. جتنی بڑی راکٹ موٹر ہے تو 12 سے 16,000, مطلب امریکہ کیا پوری دنیا کے اندر کوئی بھی بر اعظم آپ دیکھ لیں وہ بھارت کی پھر رینج میں آ جائے گا. لیکن بھارت پاکستان کے ساتھ اس چیز کو منسوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے متعلق پاکستان نے کبھی تصدیق ہی نہیں کی. وہ الگ بات ہے کبھی تردید بھی نہیں کی, لیکن پاکستان ایسی ٹیکنالوجی پر فی الحال کام نہیں کر رہا. اسٹریٹجیکلی اس کی امپورٹنس کی بات کی جائے تو اٹ از آف نو اسٹریٹجک امپورٹنس. پاکستان امریکہ کو ٹارگٹ کر کے کیا کرے گا؟ اتنی دور ٹارگٹ کرے گا, اتنی دور جنگ کیسے لڑی جائے گی؟ آج کل جنگیں ایسی نہیں لڑی جاتی, یو نو ویل. آج کل کولڈ وارز لڑی جاتی ہیں, ٹیکنالوجیکل وارفیئر سے جنگیں لڑی جاتی ہیں, میڈیا سے جنگیں لڑی جاتی ہیں. ناظرین, پھر دوسرا انڈین اوشن کو 5,000 کلومیٹر کے علاقے تک یہ نوٹم جاری کیا گیا, اس کو بند کر دیا گیا. ایک میزل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں ایکچولی, اور 5,000 کلومیٹر تک جو بند کیا گیا 20 سے 21 اگست کے درمیانات سے 2-3 دن بعد اس میزل کو ٹیسٹ کیا جائے گا, اور یہ انٹیگریٹڈ ٹیسٹ رینج ITR ڈاکٹر APJ عبدالکلام آئلینڈ پر یہ ٹیسٹ ہوگا. دیٹس دا ریزن 5,000 کلومیٹر تک کی وہ جتنے بھی ایریا ہے اس کے اندر کوئی بحری شپ نہیں موجود ہوگی. بحری شپ کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ایئر فورس اور ان کے فضائی آپریشنز کو بھی معطل کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک میزل ٹیسٹ کرنے والے. یہ ناظرین ان کا جنگی جنون ہے. یہ دراصل وہ میزل ٹیسٹ نہیں کر رہے, یہ ان کا جنگی جنون ہے. جس جنگی جنون کی وجہ سے ان کو اتنی شکست اور اتنی بے بسی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کی وجہ سے. تو یہ جنگی جنون میں مبتلا بھارت ایسے کئی اقدامات کرے گا, لیکن پاکستان کی طرف اگر میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو دے نو ویل دیٹ وٹ وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ. ناظرین, صرف یہی نہیں, ایران اب میدان میں اتر چکا ہے. ایران کی جانب سے بڑی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے, اینڈ دے آر سیئنگ کہ یورپ ہمارے میزائلوں کی رینج میں آ چکا ہے اور امریکہ بھی نشانہ بن سکتا ہے. ناظرین, یہ ایرانی ایک عہدیدار نے دعویٰ کیا. ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن ہیں میجر جنرل امیر حیات, انہوں نے یہ دعویٰ کیا. اور ناظرین, انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ, فرانس, جرمنی, یورپ کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں, اور واشنگٹن اور نیو یارک تک بھی ممکن ہے کہ ہمارے میزلز پہنچ جائیں. ناظرین, یہ ایک ایسے وقت میں دعویٰ کیا گیا, ایک ایسے وقت میں بات کی گئی ہے کہ اٹ از آف گریٹ امپورٹنس. وائی؟ بیکاز یہ 3 ممالک جو ہیں, برطانیہ ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, یہ اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ جو ہے وہ عائد کرنے کے لیے سوچ رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے کہ ایران پر وہی سینکشنز جو ہیں پھر سے لگائی جائیں. اب ناظرین, یہ ایران کے پھر میجر جنرل امیر حیات کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گیا, اور انہوں نے پھر صرف یہی نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جہاز جو ہے امریکہ کے 2,000 کلومیٹر کے فاصلے تک بھی جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں, اور ہم واشنگٹن, نیو یارک اور دیگر ان کے اسٹیٹس کو, شہروں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں. ناظرین, آپ اس کو ایک دھمکی کہہ لیں, ایک ایسا گیسچر کہہ لیں کہ اگر ایران کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں گی بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے, اور وہ ممالک جو ان کی حمایت کریں گے, تو پھر ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اگر اسرائیل کو ایران نے نشانہ بنایا تھا تو پھر باقی یورپی ممالک کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ ایران نے کیا ہی کیا ہے. ایران نے اپنی ٹیکنالوجی پر بڑا کام کیا ہے ہمیشہ سے. انہوں نے اپنے راکٹ ٹیکنالوجی پر, انہوں نے اپنے میزلز پر, اور انہوں نے اپنی بحری صلاحیتوں پر بہت کام کیا, اور ان کی یہ بہت جو ہے مضبوط ہیں. ان کی بحری فورسز بھی اور ان کی میزل ٹیکنالوجی بھی انتہائی مضبوط ہے. تو یہ ان کو ایک ایسا گیسچر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ایران پر جو ایک روب اور دبدبہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کی جا رہی ہے,
تو وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنا مرضی روب اور دبدبہ جھاڑ لیں ہم پر آپ کا روب اور دبدبہ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ ناظرین صرف یہ نہیں ہے، بھارتی میڈیا کی اگر بات کریں، بھارتی میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ امیجن واٹ، پیوٹن جو ٹرمپ سے ملنے آئے تھے، کہتے ہیں وہ نقلی پیوٹن تھا، وہ ایک گڑیا تھا کہ گڈا تھا۔ عجیب و غریب پتھیٹک قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں ناظرین، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن کا سیدھا ہاتھ نہیں ہلتا، تو وہ سیدھا ہاتھ یوں ہلاتا، وہ لہراتا، وہ واک کر کے ڈونلڈ ٹرمپ سے مل رہا تھا۔ مطلب ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا نہ سر ہے اور نہ پیر ہے۔ یقین کریں ان کی ایسی مضحکہ خیز باتیں اور دعوے سن کے ہمیں ہنسی آتی ہے، اور بڑی مشکل سے میں بھی اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کروں۔ اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ مسکراتا نہیں ہے، پیوٹن مسکراتا نہیں ہے، یہ ٹرمپ سے ملاقات میں مسکرائی جا رہا تھا، ہنس کھیل کے باتیں کری جا رہا تھا۔ اس نے جب پریس کانفرنس کی اس دوران بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ خدا کا خوف کرو یار کوئی، مطلب اب ایک انسان کے مسکرانے پر آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ نقلی ہے۔ یار کوئی کرنے والی بات کرتا ہے بندہ، پھر کہتے ہیں کہ اس کے بال ٹھیک نہیں تھے، اس کے خد و خال ٹھیک نہیں تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا گیسچرز دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اینڈ پہ اچھا ہم جب سوچ رہے تھے کہ یہ ساری آخر باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، تو اینڈ پہ جو کانٹیکسٹ انہوں نے دیا، پھر ہمیں سمجھ آیا کہ آخر پیوٹن کو انہوں نے نقلی جعلی پیوٹن کیوں بنایا۔ وہ اس لیے انہوں نے نقلی پیوٹن بنایا کیونکہ کہتے ہیں اسی لیے ملاقات ناکام رہی۔ اب آیا وہ کہتے ہیں کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے، ملاقات ناکام رہی اسی لیے پیوٹن کو انہوں نے نقلی جعلی پیوٹن قرار دے دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ملاقات کے بعد جو ہونا تھا وہ بھارت کے لیے بڑا ایک سرپرائزنگ مومنٹ تھا، اور بھارت کی پریشانیوں میں اضافہ بھی ہونا تھا۔ وہ اس لیے کہ اگر ملاقات ناکام ہوتی ہے تو بھارت پر مزید سینکشنز لگیں گی، تو بھارت نے سینکشن سے بچنے کے لیے کہا کہ یہ پیوٹن ہی نقلی تھا، اسی لیے ملاقات ناکام رہی ہے۔ خیر ناظرین، صرف یہی نہیں، کچھ سیریس ڈسکشن بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے، بلوچستان کو لہو کرنے کے لیے ایک بڑی گھٹیا قسم کی اور خوفناک قسم کی منصوبہ بندی کی گئی تھی بھارت کی جانب سے، اور ہیروف 2 ایک یہ انہوں نے مشن کا نام دیا تھا، آپریشن کا اس کو نام دیا تھا۔ 32 خودکش بمبار اس کے اندر شریک تھے، اور 4 گاڑیاں بارود سے بھری ہوئی انہوں نے بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے ایٹ اے ٹائم ڈفرینٹ مقامات پر تھوڑے وقفے کے ساتھ اور کچھ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اٹیکس کرنے تھے، اور یوم آزادی کو اور یوم آزادی کے بعد جو ہے بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ اور ناظرین وہ جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کا، یہ ایک آپ اندازہ لگائیں ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ یہ ایک پروفیسر تھا عثمان قاضی 18ویں اسکیل کا، وہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور اس کو پکڑ لیا گیا فورسز کی جانب سے۔ بھارت کا پلان فلاپ ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، یہاں پر بھی ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور ناظرین اس کی بیوی بھی ایک سرکاری ملازم ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نوجوانوں کو اکساتا تھا، پاکستان کے خلاف جو ہے تیار کرتا تھا، ان کے اندر ایسے جذبات اجاگر کرتا تھا کہ وہ اپنے ملک کے خلاف بغاوت کر سکیں۔ ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا، نہ جانے کتنے طالب علم جو ہیں وہ اس کی اس گھٹیا پلاننگ کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ ان جیسے گھٹیا افراد کو پکڑ لیا گیا اور بھارت کا منصوبہ ناکام ہو چکے۔ لیکن اب یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وطن نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ریاست نے ہمارے لیے کیا کیا، ہم سب کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے ریاست کو کیا دیا ہے، ہم نے ریاست کے لیے کیا کیا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔